बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप भी कह सकते हैं, भाई करके दिखाओ ना। करके दिखाना और होता है, और सिर्फ ये कि वाज कहना हो। कि बदकिस्मती से सदियों के ज़वाल और इंहितात की वजह से हमारे ज़हनों से ये तसव्वुरात बिल्कुल निकल, उन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई, कमजोरी, ज़ईफी। यहूदी कुल 13-14 मिलियन, 1.5 करोड़ भी नहीं। दुनिया की मईशत की कुंजियां उनके हाथ में। फिर मैंने इसे और एक मिसाल से भी वाज़ेह किया। एक मुसल्लस को सामने रखिए। मुसल्लस का एक कायदा है, नीचे दो, फिर उसके ये साइड्स जो जाते हैं असला, और ऊपर जाकर जो है वो एपेक्स जो भी है उसका, उसके ऊपर जाकर ही मिल जाते हैं। कायदा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दीजिए उस कायदे के, एक तरफ एक कोने पर, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दूसरे कोने पर। अब ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा क्या है? इबादत, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इताअत। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तकाजा क्या है? कि जो फर्ज मनसबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अल्लाह की तरफ से आयद हुआ है, अगर तुमने ये कहा है कि मैं उम्मती हूं मोहम्मद का, तो उस फर्ज मनसबी की अदायगी में उनके साथ शरीक होना, उसी दावत में, उसी तबलीग में, उसी शहादत अल-नास में अपना तन मन धन लगाना, ये तकाजा है ईमान बिल रिसालत। फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अब दूसरी तरफ देखिए, ये इबादत नाकिस रहेगी इंसान की, बंदगी नाकिस है जब तक कि इकामत दीन का मरहला तय न हो जाए। वरना क्या होगा? इंफरादी जिंदगी में तो आप अल्लाह के अहकाम मान रहे हैं, इज्तिमाई जिंदगी में तो अल्लाह के अहकाम नहीं। तो आपकी जिंदगी का जो हिस्सा इज्तिमाई निजाम के तहत है वो इबादत से खारिज है। उसमें तो आप किसी और का कानून मान रहे हैं, किसी और के निजाम के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। इबादत भी मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि दीन कायम न हो, और शहादत अल-नास भी नहीं हो सकती कामिल तौर पर जब तक कि आप दीन का एक निजाम कायम करके दुनिया को न दिखा दे कि हाँ देखो ये है दीन। उसका एक अमली नमूना जब तक पेश नहीं करते थे, वो कहते नजरी बातें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आदमी कह सकते, भाई करके दिखाओ ना। करके दिखाना और होता है, और सिर्फ ये कि वाज कहना और होता है। तो आप बहुत अच्छा निजाम पेश कर सकते हैं किताबों के अंदर, लेकिन करके दिखाओ, कायम करो। जब तक कि आप मुद्दत कायम न कर दे उस निजाम को कायम करके, तो इकामत दीन पर जाकर ये मुसल्लस के जो दोनों असलाह जुड़ जाते हैं। इबादत रब भी मुकम्मल होगी जबकि इकामत दीन हो जाए, और शहादत अल-नास भी कामिल होगी जबकि इकामत दीन हो जाए। गोया कि इस तस्लीस, इस मुसल्लस के हवाले से भी इन तीनों चीजों का जो एक दूसरे के साथ तब तो ताल्लुक है वाज़ेह हो गया। मोस्ट रिसेंटली मैंने इसे एक और तरीके पर समझाया है। अब ये सबसे ज्यादा यूं समझिए कि एक बात मुफस्सल भी आई, फिर जरा वो 3 मंजिला इमारत की शक्ल में 4 लेवल आए, फिर मुसल्लस की शक्ल में वो 3 बातें रह गई। अब 2 बातें। मुझे और आपको अल्लाह ने पैदा किया है कि उसकी बंदगी करें। बंदगी नाम है इसका कि हम वजूह हम वक्त अल्लाह की इताअत हो हर मामले में। जुज़वी होगी तो वो अल्लाह को कबूल नहीं है। अफतुमिनूना बिबाज़िल किताबि व तकफुरूना बिबाज़ में वो आयत सुनाई दूंगा आपको, जिसका पहले भी मैंने हवाला दिया, आयत नंबर 85 सूरह बकरा। क्या तुम हमारी किताब और शरीयत के एक हिस्से को मानते और एक को नहीं मानते? फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया। तो जो कोई भी तुम में से ये तर्ज़ अमल इख्तियार करेंगे कि दीन के सिर्फ एक हिस्से पर अमल पैरा हो, दूसरे हिस्से पर न हो, उनकी सजा इसके सिवा कुछ नहीं कि दुनिया में ज़लील व ख़ार कर दिए जाएं और क़यामत के दिन शदीद तरीन अज़ाब में झोंक दिए जाएं। व यौमल क़यामत युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। अल्लाह जो है गाफिल नहीं है उससे जो तुम कर रहे हो। इस तस्वुर को सामने रखिए, हमतन बंदगी। अब मैं क्या करूं? मैं और आप एक माहौल में रह रहे हैं जहां कानून गैर इस्लामी है, जहां सूदी कारोबार है, पूरी मईशत जो है ताना बाना सूद का है। हाई कोर्ट है तो वहां फैसले अल्लाह के कानून के तहत नहीं हो रहे, सुप्रीम कोर्ट में फैसले अल्लाह के कानून के मुताबिक तो नहीं हो रहे, हमारे सेशन जज फैसले कर रहे हैं अल्लाह के कानून के मुताबिक तो नहीं, हमारे तो आइली कवानीन भी अल्लाह के कानून के मुताबिक नहीं रहे, उनके अंदर भी दखल अंदाजी हो गई। अब क्या करूं? कहां जाऊं? किस तरफ जाऊं? किधर देखूं? किसे आवाज दूं? यहां आपका कारोबार को ढीला पड़ गया तो आप अमेरिका भाग गए, आपने वीजा ले लिया, लेकिन इस काम के लिए कहां जाएंगे? किस जगह जाएंगे? कहां जाएं? अमेरिका जाएं तब इससे भी बुरी हालत है, कहीं और जाए इससे भी बुरा हाल है। यहां कम से कम नाम तो इस्लाम का है, कम से कम मसाजिद तो है, कम से कम अज़ानें तो सुनने को मिलती है, वहां जाएंगे तो कुछ भी नहीं। इस हवाले से हमारा मामला क्या है कि हम इस वक्त सिर्फ जुज़वी इबादत कर सकते हैं। तो हमारी निजात के लिए 2 चीजें लाजमी हैं।
ایک تو یہ کہ اللہ کے دین کے جن احکام پر ہم عمل کر سکتے ہو، چاہے اس میں کتنی ہی مشکل آئے، تکلیف آئے، فاقے آ جائیں، لوگ جو ہیں وہ نفرت آپ سے کرنے لگے، آپ کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن عمل کر سکتے ہیں، اس پر تو عمل لازماً کریں۔ باقی جس حصے پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ پورا نظام نہ بدلے، اس کا جو گناہ آپ کے اندر آ رہا ہے کہ آپ اس کی اطاعت نہیں کر پا رہے، سود کا بخار یا دخان یا غبار جو آپ کے اندر جا رہا ہے مسلسل، اس کا کفارہ یہ ہے کہ تن من دھن اپنی بہترین صلاحیتیں اللہ کے دین کے نظام کو قائم کرنے کے لیے سب کریں، یہ کفارہ ہوگا۔ گویا کہ اب دو الفاظ کے اندر بات پوری ہو گئی۔ اللہ کے شریعت کے جن احکام پر آپ عمل کر سکتے ہیں چاہے مشکل ہو، سودی لین دین چھوڑ سکتے ہیں آپ، لہٰذا یہ ہوگا کہ آپ نے اگر سود پر رقم لے کر کاروبار زیادہ بڑھایا ہوا ہے تو آپ نے چھوٹا کر لیں گے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ سود پر رقم لے کر مکان بنایا اور اس کو بیچ کر رقم واپس کیجیے اور کسی چھوٹے مکان میں یا کرائے کے مکان میں رہیے، ممکن ہے۔ پردہ اپنے گھر میں نافذ کیجیے، چاہے آپ کو دقیانوسی کہا جائے، آپ کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، حضور نے تو فرمایا تھا اسلام کا جب آغاز ہوا تو وہ اجنبی سی شے تھی، بعد میں جب اسلام کو غربا ہو گیا تو سبھی اس کے ساتھی بن گئے، لیکن بہت جلدی اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اسلام کے دور اجنبیت میں خود بھی اجنبی بن جائیں لیکن اس کے دامن سے وابستہ نہیں، ان کے لیے توبہ ہے، مبارکباد ہے، تہنیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے سب سے پہلا، سب سے زیادہ میرا وقت صرف ہوا ہے اسی تصور کو عام کرنے کے لیے۔ نظام باطل کے تحت اگر ہم زندگی گزارنے پر مجبور ہیں تو جتنے حصے پر عمل کرنا ممکن ہے اس پر تو لازماً عمل کریں، اور بقیہ کے لیے کفارے کے طور پر اپنی بہترین صلاحیتیں، اپنے بیشتر اوقات لگا دیں اللہ کے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد، اور اس جدوجہد کے لیے لازم ہے التزام جماعت، جہاد فی سبیل اللہ، اس کے لیے لازم ہے انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والصبر والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ اس چیز پر جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنا میکسیمم وقت میں نے صرف کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بدقسمتی سے صدیوں کے زوال اور انحطاط کی وجہ سے ہمارے ذہنوں سے یہ تصورات بالکل نکل گئے۔ عبادت کا مطلب ہم نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سمجھ لیا، بس پوری زندگی سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ نظام باطل کے غلبے کے تحت بھی ہم جو ہے روحانی ترقی کی منزلیں طے کرتے چلے جاتے ہیں اور اس نظام کو بدلنے کا ہمیں خیال نہیں آتا، لیکن یہ کہ جو بھی ضربیں لگ رہی ہیں اور ذکر ہو رہے ہیں اور اشغال ہو رہے ہیں ان کے ذریعے سے اپنی روحانی طرف وہ حاصل ہو رہا ہے، ترقی جو ہے کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس نظام کو بدلنے کی طرف توجہ نہیں، اس کی اہمیت، اس کی فرضیت کا کوئی تصور نہیں ہو۔ لہذا اصل میں سب سے زیادہ ضرورت بھی اسی کی تھی اور الحمدللہ کہ سب سے زیادہ میں نے اسی کو محنت کی۔ اب آئیے میرے قرآنی فکر کا دوسرا حصہ، یہ تو میں نے اپنے فرد کی حیثیت سے بات کی، میری اور آپ کی نجات کا دار و مدار اس پر، اور اس میں مجھے وہ علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ جو فرائض دینی کا تصور ہے یہ اس پر نہیں ہے مبنی کہ آپ کہیں اکثریت میں ہوں اور اقلیت میں ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں۔ حضور ایک تھے تنے تنہا اور آپ نے یہ کام شروع کر دیا تھا، آپ کے پاس کوئی امت نہیں تھی، کوئی جماعت نہیں تھی، جماعت آپ نے اپنی بنائی ہے، امت خود بنائی ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، جیسے کہ کوئی پرندہ لے کر آتا ہے ایک ایک دن کا اپنی چونچ میں اپنا ایک گھونسلہ بناتا ہے، اس طرح حضور نے ایک بمشکل 10 برس میں 10 برس کے دن گنیے کتنے ہو گئے، 4000 دن، اور ان میں صرف 125 آدمی آئے، اس سے کوئی فرق نہیں۔ آپ اکیلے بھی ہیں دنیا میں روح ایسی پر، باقی سارا کفر ہے، تب بھی یہ کام آپ کو کرنا ہے، آپ کو اللہ پر ایمان لانا ہے، ایمان حقیقی حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی میں اللہ کے احکام کی اطاعت کرنی ہے، اور جن اجتماعی معاملات کے اندر نہیں کر سکتے اس کا کفارہ دینا ہے کہ اس اجتماعی نظام کو بدلنے کی کوشش کریں۔ کوشش کیا کریں گے؟ پہلے لوگوں کو ہم خیال بنائیے، قوت حاصل کیجیے، اگر مناسب لوگ مل جائیں، قوت حاصل ہو جائے، اس نظام کے ساتھ ٹکر بول لے کر اس نظام کو ختم کیجیے اور اللہ کے دین کو قائم کیجیے۔ کر سکے نہ کر سکے اس پر آپ کی کامیابی کا کوئی اثر نہیں، کامیابی اس سے متاثر نہیں ہوتی۔ آپ نے تن من دل لگا دیا، اپنی زندگی اس کام میں لگا دی، آپ کامیاب ہے، اللہ کیا شکر ہوں کہ وہ نظام بدلا یا نہیں بدلا، اس سے کوئی ضرورت نہیں۔ اب آئیے اس خالص انفرادی سطح سے اٹھ کر ہم چلتے ہیں اوپر۔ ہم ایک عالمی ملت اسلامیہ کے فرد تھے، تقریباً 150 کروڑ
کم سے کم 125 کروڑ اور عام خیال یہ بھی ہے کہ 150 کروڑ مسلمان اس وقت ہم سب بھائی ہیں آپس میں. کل مومن اخوۃ اندر دلش علامہ اقبال کہتے ہیں انما المومنون اخوۃ کو اس طور سے انہوں نے نظم کیا. یہ ملت اسلامیہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے اس وقت؟ اس کی قرآنی تشخیص کیا ہے؟ آج ہم کس جگہ کھڑے ہیں؟ عضو قرآن. میں نے عرض کیا تھا میرے قرآنی فکر کے مختلف ذات ہوئی ہیں. ہم اس وقت دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود عزت ہمارے ہاتھ میں نہیں، کوئی حیثیت ہمیں بین الاقوامی معاملات میں حاصل نہیں. کسنوی پرسد کے بھیا کی تم ہو کون؟ ہمارے معاملات دوسرے طے کرتے ہیں. پاکستان جیسا بڑا ملک اور وہ IMF اور ورلڈ بینک کا جو ہے اس کا غلام بنا. باقی بھی بہت سے ممالک امریکہ کی جیب کے اندر ہیں. کہنے کو مسلمان آزاد ممالک ہیں لیکن وہ امریکہ کی جیب میں ہیں. ہمارے وسائل پر ان کا قبضہ ہے. آج خلیج کے تیل کے اوپر بھی پنجے گاڑ کر وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے جزیرہ نمایاں عرب کے اندر بھی اپنے مراکز قائم کر دیے. حضور نے جو فرمایا تھا کہ نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا، وہ شیطان کا سینگ جو ہے نصب ہو گیا نجد کے اندر آ کر، اور امریکن جو میزائل وہاں لگے ہوئے. یہ صورتحال ہماری دولت ان کا تسلط ہے. جو بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں ملک ہیں ان کی دولت بھی ہے کہاں؟ امریکی بینکوں میں ساری وہاں جمع ہے. جب چاہیں گے فریز کر دیں گے. ایرانین ریولوشن کے بعد شاہ کا سارا سرمایہ فریز کر دیا تھا کہ نہیں؟ تو چاہے شاہ فہد ہو چاہے وہ برونائی کے سلطان ہو، ان سب کا پیسہ ہے کہاں؟ ہے تو انہیں کے پاس. پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ عالمی معاملات میں کبھی G7 بیٹھے ہیں کبھی G15 بیٹھے ہیں، لیکن کوئی مسلمان ملک نہ G7 میں نہ G15 جسے اردو کے محاورے میں کہیں گے نہ 3 میں نہ 13 میں. کسنوی فرصت کے بھیا کی. پھر اس زمانے میں تو خاص طور پر دیکھیے، ٹھیک ہے پہلی 2 جنگوں میں بہت سے عیسائی مارے گئے، بہت سے عیسائی ممالک جو ہے اس کے اندر ان کے ایک یوں سمجھیے کہ برکس بنا ہے. لیکن اب جو پچھلی صدی ہے 19 صدی اس میں تو جہاں کہیں بھی قتل و غارت ہے صرف مسلمانوں کا. وہ کشمیر ہے تو مسلمان، صومالیہ تھا تو مسلمان، بوسنیا ہرزیگووینا تھا تو مسلمان، کوسوو مسلمان، چچنیا مسلمان. برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمان. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر اس وقت فلسطین میں مسلمان. اور یہ حالت جو آج کل ہو رہی ہے اس کیفیت کے ساتھ ہو رہی ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج سے 500 برس پہلے جب ہسپانیہ میں یہی کچھ ہو رہا تھا، ایتھنک کلینزنگ پورے ہسپانیہ میں ہوئی ہے، اس وقت نہ اخبارات تھے نہ ٹیلی ویژن تھا. پوری دنیا میں مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں. آج تو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. BBC پر دیکھتے رہیے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ. BBC پر ہم دیکھتے رہے جو کچھ کوسوو میں ہوا لوگوں کے ساتھ، جو کچھ چچنیا میں ہوا، جو مرکز نکالا گیا ہے، جو گروسری کی عید سے عید بجائی گئی، پوری دنیا کے سامنے. اور نیدم دم نکشیدم امت مسلمہ میں سے کسی ملک کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور کوئی چیلنج دے کہ یہ معاملہ روکو ورنہ ہم جو ہے جنگ کے لیے تیار ہیں. عرب ممالک نے بھی ابھی OIC کا ہوا ہے تو کیا ہے تعلقات منقطع کر لیں گے. اسرائیل کو آپ کے تعلقات سے غرض کیا ہے؟ کوئی دلچسپی نہیں اسے. سیاح بھائی کوتوال ہمیں ڈر گائے گا ہے، ان کا سیاح امریکہ ہے. امریکہ پوری دنیا کی سول سپریم پاور ہے. تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تعلقات منقطع کر لو تو تعلقات منقطع. لیکن اس سے آگے کچھ کہنے کی ہمت، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی تشخیص میں یہ نقشہ ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، کمزوری، ضعیفی، اور ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. والمسکنہ کم ہمت ہی نہیں رہی. چیلنج نہیں کر سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے. ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کشمیر ہماری شہرک ہے اور شہرک کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے دشمن نے، لیکن ہم اس کے ساتھ کھلا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. بلکہ ہم تو صرف اخلاقی مدد دے رہے ہیں اور ہم تو صرف یہ کر رہے ہیں اور صرف ڈپلومیٹک مدد دے رہے ہیں. کھل کر کہنے کا کوئی ہمارے پاس ہمیں طاقت نہیں، ہمت نہیں، جرأت نہیں، حوصلہ نہیں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے. یہ آیت قرآن میں سورہ بقرہ میں آئی، ذرا مضبوط تفصیل کے ساتھ سورہ آل عمران میں آئی، اور دونوں جگہ یہود کے لیے آئی.
لیکن آج اس آیت کا مصداق کامل، مصداق اتم امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی کل 13-14 ملین، 1.5 کروڑ بھی نہیں۔ دنیا کی معیشت کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں، دنیا کی تجارت ملٹی نیشنلز ان کی گرفت میں، سول سپریم پاور آن ارتھ امریکہ ان کے شکنجے میں، UNO ان کی باندی، ان کی لونڈی۔ یہ حال ہے ان کا۔ وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کہاں ہے؟ جس طرح کی پڑکیں ایریل شوران بڑھ کے مار رہا ہے اور ڈٹ کے کہہ رہا ہے، کھل کر کہہ رہا ہے ہم یہ کریں گے، کمر توڑ دیں گے ان کی، کوئی ریزسٹنس نہیں چھوڑیں گے ان کے اندر۔ یہ سب کچھ ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ در حقیقت اللہ کا عذاب ہے اس وقت امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات بڑی تلخ ہے، لیکن میں نے قرآن فکر کا یہ ایک اہم نقطہ ہے، ایک اہم زاویہ ہے۔ اس کو ذرا پہلے ٹیبل اگر بنانا ہو، قابل قبول بنانا ہو، تو سابقہ امت مسلمہ کی مثال سامنے لے آئی جائے۔ قرآن میں 2 جگہ تو ان کے بارے میں صرف سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میرے انعام و اکرام کو یاد کرے تم پر ہوا، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ تالمود کے الفاظ نہیں ہے، یہ تورات کے الفاظ نہیں ہے۔ 2 جگہ مزید کہا فضلناکم وفضلناہم علی العالمین۔ 4 جگہ قرآن میں نے ان کے بارے میں کہا گیا تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی، لیکن انہی کے بارے میں آ گیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ کیوں؟ بظاہر تو بڑا تضاد ہے اس میں، تضاد کیسے ریزالو ہوگا؟ وہ اصول سمجھ لیجیے، جب کوئی امت، کوئی قوم، اسے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دے دیتا ہے، اپنی شریعت سے نواز دیتا ہے، اپنے کسی رسول کو عطا کرتا ہے ان کے رہنما اور قائد کی حیثیت سے، اور اس کی امت کی شکل دے دیتا ہے انہیں، تو وہ امت، وہ قوم زمین پر اللہ کی نمائندہ امت بن جاتی ہے، ریپرزینٹیٹو آف اللہ آن ارتھ۔ پہلے یہ امت موسیٰ تھی، بنی اسرائیل تھی، 1400 قبل مسیح میں انہیں تورات دی گئی، وہاں سے ان کی امت کی حیثیت سے تاریخ شروع ہوئی۔ اس سے پہلے وہ صرف ایک قوم تھے، امت نہیں تھے۔ امت بنے ہیں جب تورات عطا ہوئی ہے 1400 قبل مسیح۔ اس وقت سے لے کر قرآن کے نزول تک 610 عیسوی میں آغاز ہوا ہے، 2000 برس تک بنی اسرائیل کو یہ پوزیشن حاصل تھی کہ وہ روح ارضی پر اللہ کے نمائندے تھے۔ لیکن اگر ایسی کوئی قوم اپنی بد عملی اور بے عملی کے نتیجے میں اللہ کی غلط نمائندگی کرنے لگے، بجائے اس کے کہ اللہ کی شریعت پر عمل کرے، وہ اس شریعت کے خلاف عمل کرے، بجائے اس کے کہ اللہ نے جو کتاب دی تھی اسے اپنا امام بنائے، اسے وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ تو اب یہ امت میرے لفظ پر غور کیجیے گا، یہ امت کہنے کو امت مسلمہ ہوتی ہے، زوم میں یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، بڑے چہیتے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، رسول کے ساتھ کے دامن سے وابستہ ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں یہ کافروں سے بدتر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا، آج اب کہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر کیوں؟ کیا عیسائی اللہ کو پسند ہے مسلمانوں کے مقابلے میں؟ بدترین مشرک ہے، حضور کو تو نہیں مانا انہوں نے، یہودی پسند ہے اللہ کو، پھر اس کا مطلب ہے آج مسلمان بدتر ہے یہود سے اور عیسائیوں سے اور ہنود سے۔ وہ تو کہتے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ تو کہتے نہیں کہ ہم محمد کے پیروکار ہیں، ہم کہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، ہمارا عمل برعکس ہے۔ پوری دنیا میں کہیں ہم ملک نہیں دکھا سکتے کہ جہاں آپ یہ کہہ سکیں دیکھو آؤ یہ پورا کا پورا اسلامی نظام یہاں نافذ ہے۔ افغانستان کا معاملہ ہے ابھی کہ ہو رہا ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن ابھی بڑی پریمیٹو سٹیج اس کے اندر ہے۔ لیکن یہ کہ ایک اس دور کے تقاضوں کے مطابق ایک اسلامی نظام کا ایک ماڈل پوری دنیا کو دکھایا جا سکے ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے ان پر عذاب آئے، ان پر اشیریوں کے کوڑے ٹوٹے برسے، ان پر نیبوکڈنیزر کا عذاب آیا، ان کا خانہ کعبہ
یعنی ہیکل سلیمانی مسمار ہوا 587 قبل مسیح میں، دوبارہ تعمیر ہوا تو رومیوں کے ہاتھوں پھر گرا دیا گیا اور گرا پڑا ہے آج تک۔ یہ اللہ کے عذاب کے کوڑے ان پر پڑتے رہے۔ آج میں نہیں یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے۔ آج ہم اس مقام پر آ گئے ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ ہمیں تو قرآن میں صرف 2 مرتبہ کہا گیا ہے خیر امت، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، سورہ آل عمران، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یہ سورہ بقرہ 2 جگہ کہا گیا، امت وسط اور خیر امت۔ اور یہودیوں کو 4 جگہ کہا گیا وانی فضلتکم علی العالمین، لیکن ان کی بدعملی اس کی سزا یہ ہے۔ اس صدی میں 60 لاکھ جو ہے ہٹلر نے تباہ کی ہے، برباد کی ہے۔ یہی معاملہ آج اب پچھلی نصف صدی سے صورت بدل چکی ہے، اب یہودی اس سے نکل چکے ہیں۔ کیوں نکلے یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ یہ اللہ کی ایک اور مشیت ہے، ایک اور قاعدہ، ایک اور قانون ہے جس کے تحت یہ ہوا ہے عارضی طور پر، انجام کچھ اور ہونا ہے، لیکن اس وقت شکل کیا ہے؟ اس وقت ان کے لیے نہ ذلت ہے، نہ مسکنت ہے، نہ عذاب الہی کی کوئی شکل موجود ہے۔ عزت ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، اور سول سپریم پاور آن ارتھ، دنیا کا پولیس مین جو بنا ہوا اس وقت، وہ ان کے شکنجے میں ہے۔ انہیں اور کیا چاہیے؟ آج یہ معاملہ ہمارا ہو گیا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ ہم پر بھی پہلے کروسیڈرز کے حملے ہوئے، پھر تاتاریوں کے حملے ہوئے، پھر یورپی جو ہے استعمار سے آ کر پورے عالم اسلام کو جو ہے وہ اپنا غلام بنایا، انڈونیشیا سے لے کر یہ سارے جزائر شرق الہند، اور پھر ہندوستان تو اس سے پہلے ہی ہو چکا تھا غلام انگریزوں کا، ہوتے ہوتے جو ہے پورا عالم عرب، یہ سارا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہی عذاب کہ جو آیا تھا سابقہ امت مسلمہ پر، وہی عذاب ہم پر بھی۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ کہنے کو آزاد ممالک پتہ نہیں 56 ہے، 57 ہے، 60 ہے، میں تو کبھی سنجیدگی کے ساتھ اس کی گنتی دیکھتا نہیں، پڑھتا نہیں، یاد نہیں کرتا، فائدہ کیا؟ زیرو کے درجے میں ہے، 0,000 بھی جمع ہو جائے تو زیرو رہیں گے۔ کوئی حیثیت ہے؟ کوئی دنیاوی معاملات میں ہماری رائے کا کوئی وزن ہے؟ کوئی ہم سے پوچھتا ہے؟ ایسے یہ کہ علامہ اقبال کا شعر لہک لہک کر پڑھ لو، خودی کو کر بلند دنیا کی ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا کیا پوچھے گا؟ یہاں کے لوگ نہیں پوچھنے کو تیار کہ تم کیا کہتے ہو، تمہاری رائے کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ صرف ایک، اس عالمی سطح پر جو ادبار اور جو امت مسلمہ کے اوپر عذاب الہی ہے، اس کا حل صرف ایک ہے، کسی قابل لحاظ سائز کے سائزیبل مسلمان ملک میں مکمل اسلامی نظام قائم کر کے دکھا دیا جائے تاکہ اللہ کی صحیح نمائندگی زمین پر ہو جائے۔ ایک ملک میں بھی ایسا ہو جائے گا تو یہ فرض کفایہ ہو جائے گا پوری امت مسلمہ کی۔